करते हैं ना, तो फिर आप उस स्टेज पे पहुँचते हैं कि आप सारी चीज़ों के गुज़ारने के बाद, तजुर्बात हासिल के बाद, आप जो है कि एक ऐसी स्टेज पर पहुँचते हैं जहाँ पे आपका नफ्स जो है वो ठोकरें खा-खा कर, ज़ख्म खा-खा कर वो कमज़ोर हो जाता है। आपकी नीयत और आपका खुलूस, ये दोनों चीज़ें लाज़िम कंडीशंस हैं आपके रिश्ते के लिए, याद रखिएगा। ये हम लोग सोल मेट की तरफ उस इसलिए इस सिर्फ़ इस बुनियाद पर जाएँगे कि दोनों पार्टनर्स की नीयत ठीक हो, दोनों में खुलूस मौजूद हो, दोनों दिल से एक-दूसरे को चाहते हों, लेकिन एक-दूसरे के अंदाज़ को समझ ना पा रहे हों या उनके इर्द-गिर्द वाले लोग उनको समझने ना दे रहे हों। ऐसी सूरत में आपकी मेहनत, आपकी रियाज़त और आपकी कोशिश, इसका फल मिलेगा। 2 साल बाद मिले, 4 बाद मिले, 6 बाद मिले, आपको मिलेगा और फिर आप उस दिन क्लेम करने के काबिल होंगे कि योर सोलमेट एंड यू फाउंड योर सोलमेट। पहले यू हैव टू फाइंड योर पार्टनर एंड यू हैव टू बी गुड, यू हैव टू हैव गुड इंटेंशंस, देन यू आर ऑन द वे टुवर्ड्स सोलमेट। तो ये याद रखिएगा कि सोलमेट कभी भी पहले नहीं मिलता, राइट पर्सन पहले नहीं पता चलता। पहले यू हैव टू फाइंड अ पर्सन एंड यू हैव टू बी राइट टू जज इज ही राइट और रॉन्ग। लेकिन बात यह है कि जब वो आपके साथ कनेक्ट हो चुका, वो आपके साथ आपकी निकाह में आ चुका, वो आपके अकद में आ चुका, फिर वो दैट इज नॉट अ रॉन्ग पर्सन, देर देर मस्ट बी समथिंग राइट इनसाइड दैट पर्सन, बट यू हैव टू डिस्कवर इट। आप कहते हैं ना कि हम सर हम कैसे अपनी डिस्कवरी करें? तो पहले ये तो डिस्कवरी करें ना। इफ यू आर मैरिड, यू हैव गॉट अ पार्टनर, देयर इज़ नो क्वेश्चन ही इज़ राइट और रॉन्ग, शी इज़ राइट और रॉन्ग, ठीक है? दरिया समथिंग राइट, अब ये रिश्ता हो चुका, ये कनेक्ट हो चुका, निकाह हो चुका, उसके बाद आप दरियाफ्त करें एक-दूसरे को कि व्हाट इज़ राइट? व्हाई वी हैव बीन टुगेदर? व्हाई वी हैव बीन जो है वो इकट्ठे हो गए हैं हम लोग, एक निकाह हो गया है। इसके बाद ये सोचना कि ये गलत है, वो गलत है, तो ये नाशुक्र है अल्लाह के उस ज़मीन पे बनाया। हाँ, कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होते हैं, मैं आपको कभी भी खत या आखिरी ना लिया करें। ये मेरी राय है, मेरे तजुर्बात हैं, मेरे मुशाहिदात हैं, इख्तलाफ भी हो सकता है, कुछ ऊपर-नीचे भी हो सकता है। एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होते हैं। एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में होता ये है कि जब आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, तो अल्लाह कोई ऐसा काम कर देता है, कोई ऐसा हुक्म ले आता है, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है दैट यू गेट सेपरेटेड। तो इसमें फिर इंसान सोचता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, शायद ये रिश्ता यहाँ तक ही था, अब इसके लिए कुछ और आगे करना पड़ेगा। तो मैं अपनी कन्वर्सेशन को कंक्लूड यहाँ पे करता हूँ। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सवालात आ रहे हैं कि सोलमेट कभी भी नहीं मिलता, आपको पहले मेट मिलता है, फिर आपको उसको सोलमेट बनाना पड़ता है। पहले अपनी सोल को दरियाफ्त करें ताकि आपको उसकी सोल नज़र आए। जब आप खुद ही अपनी सोल को दरियाफ्त नहीं करेंगे, आप अपनी बॉडी में फँसे हुए हैं, तो फिर आपको भी सिर्फ़ उसकी बॉडी ही नज़र आएगी, सोल नहीं कभी भी नज़र आएगी। लिहाज़ा सोलमेट तक पहुँचने के लिए, सोलमेट को दरियाफ्त करने के लिए, उसको पाने के लिए पहले आपको किसी मेट के साथ चलना पड़ता है और उस मेट के साथ चलते-चलते, तजुर्बात करते, अंडरस्टैंडिंग करते, सारी चीज़ों से, रिश्तों की मुश्किलात से गुज़रते, फिर वो सोलमेट बनता है। इन सारी चीज़ों के लिए लाज़िम है कि आपकी इंटेंशंस ठीक हों और आपकी नीयत ठीक हो, फिर अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है, पता चल जाता है कि ये दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये पसंद किया है। तो तब इंसान फिर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होता है, फिर अल्लाह उसको नवाज़ता है। फिर इस रिश्ते में नवाज़िशात इतनी ज़्यादा होती हैं कि बंदे को महसूस होती है, लोगों को बताना नहीं होता हमने। ये एक अलहदा टॉपिक है, लोगों को बताना क्यों नहीं होता या शो करना क्यों नहीं होता, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ़ एक बात कहूँगा, कोई बंदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मियाँ-बीवी खुश हों। क्यों? क्योंकि नेचुरल है, सोसाइटी में है,
کہ اگر میں ناخوش ہوں تو میرا دل کرے گا باقی بھی ناخوش ہوں، اگر میں فارغ بیٹھا ہوا ہوں تو میرے ساتھ 4 بندے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سیٹسفائی ہوں گا کہ یار باقی لوگ بھی میری طرح ہی ہیں، اگر میں فارغ ہوں باقی 4 بندے کام کر رہے ہیں تو میرا بھی دل کرے گا کہ مجھے بھی اٹھ کے کام کرنا چاہیے۔ اس لیے سب کے میاں بیوی کے ریلیشن خراب ہیں تو کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ کوئی نیا کپل اس طرح آئے کہ جو اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے۔ اس لیے اگر آپ سول بیٹ بن گئے ہیں، اگر آپ نے سول بیٹ دریافت کر لیا ہے تو برائے مہربانی اس کا اظہار کرنا بند کر دیں، اس کو شو کرنا بند کر دیں، ادروائز پھر آپ نتائج کے خود ذمہ دار ہیں۔ بہت شکریہ جی، میں سوالات اور جوابات کو ویلکم کروں گا۔ ہاں جی، کسی کا جی کوئی کوشچن ہے کوشچنس تو وہ اینڈ کر آنسر۔ سکتے ہیں کوشچن۔ مس ماری آپ چیٹ میں دیکھ لیں، کوشچن میرے خیال ہے آئے ہوں گے۔ جی سر میں دیکھتی ہوں۔ نکاح سے پہلے جو بندہ پرفیکٹ لگے تو اس کے علاوہ کسی سے دل نہیں لگاتے، اچھا یہ تو بات کی ہوئی ہے، چلیں سر کوشچنس تو جی وہ پوچھا جا رہا ہے سر کہ محبت تو پھر کچھ بھی نہیں اس کا مطلب ہے۔ جی ایسا ہی ہے کچھ، یہ حقیقت یہی ہے کہ محبت اصل بعد میں ہوتی ہے، محبت پہلے نہیں ہوتی۔ پہلے صرف ظاہر سے محبت ہوتی ہے، فیسینیشن ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ محبت ڈیولپ ہوتی ہے۔ آپ کی طرف سے بھلے وہ سچی محبت ہو لیکن دوسری سائڈ سے وہ محبت سچی نہیں ہے جو پہلے ہوتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد غور کر لیجیے گا ان کپل پہ جو پہلے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، محبت شروع ہوتی ہے، پھر بعد میں وہی خاوند ساری عمر اس بیوی کو کہتا ہے کہ تم پہلے جو اپنے ماں باپ کی سگی نہیں تھی، چھپ چھپ کے مجھ سے ملتی تھی، تو کل کو تم میرے بعد کیا کرو گی؟ یہ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو ساری عمر اس کو یہ تانا سہنا پڑتا ہے۔ وہ مرد تو وہ بات بھولتا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ تو میرے سے ملتی رہی ہو ماں باپ سے چھپ کے، تو کل کو عزت نہیں کرتا وہ اس عورت کی ساری عمر۔ جی تھینک یو ویری مچ سر۔ ایک اور کوشچن آیا ہوا ہے کہ اگر کہیں ایسی جگہ سے رشتہ آ جاتا ہے جہاں انسان اور فیملی ہم واقف نہیں ہوتے لیکن استخارے میں وہ اچھا آ جاتا ہے تو کیا یہ کافی ہوگا؟ دیکھیں، استخارے میں بیسیکلی آتا ہے میاں بیوی کا استخارہ، ضروری نہیں کہ اس میں سسرال کا استخارہ آئے۔ اگر استخارہ اچھا آ جاتا ہے تو بالکل آپ کرنا چاہیے، ضروری نہیں کہ جاننے والے لوگوں میں ہی رشتہ اچھا آ سکتا ہے، انجان لوگوں میں بھی اچھا آتا ہے اور بڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ تھوڑا فہم کی کمی ہے، دانائی کی کمی ہے، حکمت کی کمی ہے، جلد بازی بہت زیادہ ہے ہم سوسائٹی میں اور رشتہ کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، جس وجہ سے رشتے جو ہیں وہ پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو حکمت کی کمی ہے، دوسری نیت کی کمی ہے، مفادات کی بیس پر رشتے جوڑے جاتے ہیں، اس لیے وہ پنپ نہیں پاتے۔ تو اس لیے اگر استخارہ اچھا آ جائے تو آپ ڈیفینیٹلی بالکل پھر تو جانا چاہیے، آپ کریں، کیونکہ اس میں میاں بیوی کے آتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساس سسر کی طرف سے کوئی پرابلم نہ ہو یا نند بھاوج یا اس کی وجہ سے کوئی دیور جیٹ کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو، پرابلمز آتی ہیں، یہی تو زندگی کا حسن ہے، اسی کو تو ہینڈل کرنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ شادی کر کے دوسرے گھر جائیں اور آپ بڑے آرام سے آپ کو تخت پہ بٹھا دیا جائے اور آپ سلطنت کی مالکہ بن جائیں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ آپ کو تھوڑا کشٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کا ٹائم آتا ہے اچھا۔ رائٹ سر، بالکل آپ نے درست جی ہے۔ فرمایا۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے جی سر زندگی کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کوشچن ہے، چلیں آپ اس کا جواب دے دیجیے، زندگی کیا ہے؟ زندگی میں بھی سمجھتا ہوں زندگی ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنا اظہار اپنے بندے کے ذریعے کروں، اس کے لیے اس نے انسان کو زندگی عطا کی، اس میں اپنی روح پھونکی اور ساتھ میں اس کو نفس دے دیا تاکہ اس کو جانچا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا اور انعام دیا ہے اس کو، ساتھ میں آزمائش بھی رکھی ہے۔ آزمائش کے بعد اس کو پتا چلے گا کہ کون صبر والا ہے، اور صبر والے ہی اس کے آدمی ہیں۔ خالص خلوص اس نے پیدا کیا انسانوں میں، لیکن اس خلوص کے بعد اپنی فکر کو کنٹرول کرنا اور صبر کرنا، یہی آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے،
آپ کو شعور دے سکتا ہے، آپ کو سکون دے سکتا ہے. آپ صبر کریں اور اپنی فکروں کو کنٹرول کریں، اپنے اختیار کا تعین کریں، تاکہ آپ کی زندگی سے جو غیر ضروری سوچیں ہیں، غیر ضروری باتیں ہیں، غیر ضروری چیزیں ہیں، وہ نکلیں. جی تھینک یو نیکسٹ. ویری مچ سر. سر طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ طلاق کی شرح میں نے مینشن کیا پہلے بھی، اس لیے بڑھ رہی ہے کہ رشتے کرتے وقت جو بنیاد رکھی جاتی ہے، جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتی. بنیاد آج کل زیادہ رکھی جاتی ہے دولت کی بیس پہ، عہدے کی بیس پہ، پوزیشن کی بیس پہ، سیٹ ہو جائے بیس کی جاتی ہے. اور جو یاد رکھیے، جو بھی چیز جس کی بنیاد بدنیتی ہوگی، جس کی بنیاد جو ہے وہ مفاد پرستی ہوگی، وہ ہنڈیا پھوٹے گی. چوراہے میں پھوٹے یا گھر میں پھوٹے، وہ ہنڈیا پھوٹنی ہی پھوٹنی ہے. تو یہ یہاں پہ میں اب بات تھوڑی تلخ ہو جاتی ہے، بات تھوڑی حقیقت، زیادہ حقیقت کے قریب چلی جاتی ہے کہ ہماری نیتیں نہیں ٹھیک ہوتی رشتہ کرتے وقت. ہم دیکھتے کچھ اور ہیں اور سوچتے کچھ اور ہے، ہمارا ظاہر اور باطن بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے. اس لیے جو ہی جب رشتہ ہوتا ہے تو ساری چیزیں باہر نکلتی ہیں. جی یہ بات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی، وہ بھی بات ہوئی تھی، ہر بندہ بولتا ہے. کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے جب رشتہ ہوتا ہے. کوئی بھی لوگ جو ہے وہ اس کو پوری طرح کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں بتاتے. مختلف شرائط لڑکے والوں کی علیحدہ ہوتی ہیں، لڑکی والوں کی علیحدہ ہوتی ہیں. ہر بندہ بس کہتا ہے یہ وجہ سے رشتہ ہو لے تو پھر اسی باقی دیکھ لیں گے. تو اس لیے یہ رشتے طلاق تک پہنچ جاتے ہیں. یہ تو ہوگی بڑوں کی طرف سے. بچوں کی طرف سے اس لیے ہوتی ہے کہ بچے اپنے والدین کے فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے. وہ جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان سے ان کی مرضی نہیں ہوتی ہے، ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے اور وہ پھر ریئیکٹ کرتے. وہ ذہنی طور پر، دلی طور پر کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے. اور پھر جب آپ کسی چیز کو دلی طور پر تسلیم نہ کریں تو پھر آپ صبر کیسے کریں گے؟ پھر آپ برداشت کیسے کریں گے؟ پھر آپ کسی کو برداشت نہیں کریں گے. پھر آپ مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈیں گے رشتے کو ختم کرنے کے، اس سے دور ہونے کے، یا اس کو علیحدہ کرنے کے. پھر جو بھی اس کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دو مین فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے طلاق کی شرح بہت زیادہ ہو چکی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. نیکسٹ کوشچن ہے سر، اگر نکاح کے بعد کوئی پسند آ جائے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہو، تو پھر اس کے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، نکاح کے بعد سوال آپ نا دوبارہ رپیٹ کیجئے گا. نکاح کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندی کا نکاح ہو گیا کسی بندے سے، اب جی جی. اس کے بعد اس کو کوئی اور بندہ پسند آ گیا، یہ کہہ رہی ہیں ہاں آپ؟ جی، اور بندہ پسند آ گیا ہے، اچھا رخصتی نہیں ہوئی، تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ جس نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو آئی تھنک نکاح ہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں، پسند کو. نکاح بڑی بابرکت چیز ہے. جی نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کنیکٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فیمیل کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہوتی ہے کہ وہ شی آلویز لکس فار دی آئیڈیل. یہ اس کے اندر نیچرل ہے. شی لکس فار دا پارٹنر، شی ڈیزائرس فار دا پارٹنر پروٹیکٹر. ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے جب نکاح ہوتا ہے اس وقت اس کے دل میں صرف اسی بندے کی شبیہ ہونی چاہیے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہاں سے ہی بلکہ پیار شروع ہو جاتا ہے. اگر اف یو ہیو اے گڈ انٹینشن اینڈ یو آر راضی ود اللہ، کہ اگر آپ اللہ سے راضی ہیں، آپ کی مرضی سے نکاح ہوا ہے، تو پھر آپ کا ڈیفینیٹلی سارا فوکس اسی بندے پہ، آپ کا خیال، آپ کا ذکر یا آپ کی میموری ساری اسی بندے سے فل ہونی چاہیے. یہ تو آپ نے خود نکاح کو جو ہے وہ بے قدر کر دیا نا. آپ نکاح کے بعد آپ کسی اور طرف فوکس کر رہی ہیں، یا آپ کسی اور طرف ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ نکاح میں آپ کی مرضی شامل نہیں تھی، یا آپ کی نیت اچھی نہیں تھی، یا آپ کا خلوص شامل نہیں تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر نکاح نیک نیتی اور خلوص سے کوئی بھی فیمیل کرے گی تو وہ اس کو اس کا پاس رکھتی ہے، اس کا بھرم رکھتی ہے. دیکھیے سوسائٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شر عام ہے، نفس کا غلبہ ہے، اور بڑا مشکل ہے نیکی کی طرف راغب ہونا، بڑا مشکل ہے اچھے کام پر قائم رہنا. کیونکہ ماحول انوائرمنٹ اس طرح کا ہو گیا ہے، ہمارا ایکسپوجر اتنا ہو گیا ہے، انفارمیشن ہے، لوگ ہیں، ملنا جلنا ہے، تو انسان اپنی کیفیت قائم نہیں رکھ پاتا. تو اصل پرنسپل یہی ہے. دیکھیں، آپ کا اگر نکاح ہو گیا ہے تو آپ اپنی کیفیت کو قائم رکھیں، اپنی نسب کو قائم رکھیں، کیونکہ آپ کی نسبت ہو گئی ہے اس بندے پہ. اگر آپ اب کچھ کام ایسا کریں گی تو وہ سراسر گناہ ہے،
وہ سراسر جو ہے وہ بالکل آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گی، آپ دوسری فیملی کے ساتھ بھی زیادتی کریں گی، آپ اپنے والدین کو بھی ڈس اوبے کریں گی، تو obviously اس کا انجام تو پھر غلط ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ نے فرائض کو ٹھکرایا، آپ نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، تو انجام تو پھر آپ بھگتنے کے لیے خود ہی تیار رہیں۔ جی نیکسٹ۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ کیا یہ لفظ صرف میاں بیوی کے رشتے میں ہی استعمال ہوتا ہے؟ روح کا ساتھی یا ماں یا بہن کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اور بندوں کے لیے بھی دیکھیں، روح کا ساتھی کا مطلب ہے کہ جس کی روح جو ہے وہ جاگ رہی ہو، اور آپ سول میٹ کو پہچان ہی تب سکتے ہیں جب آپ کی اپنی روح جاگی ہو۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کسی کو سول میٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ پہلی بات ہے، کیا آپ اپنے نفس اور اپنی روح سے واقف ہیں؟ آپ کی روح جاگی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا ہوا ہے؟ تو پھر آپ کو مختلف لوگ نظر آئیں گے، ان میں اچھی صفات نظر آئیں گی، اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میرا سول میٹ ہے۔ سول میٹ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، مطلب آپ کی سہیلی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ماں باپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نارملی سول میٹ اس چیز میں یوز کیا جاتا ہے، حالانکہ ہماری فیلڈ میں جہاں پہ روح اور نفس ڈسکس ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ہم مزاج، ہم خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان دونوں کے خیال سے جس کا خیال کنیکٹڈ ہو، وہ ہمارا روح سول بیٹ ہے۔ اگر ہماری روح زندہ ہے، ہماری نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور تو جس کی بھی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پکی ہوگی وہ ہمارا سول میٹ ہوگا۔ یہ اگر جنرل ٹرمز میں اس کو دیکھا جائے تو میں اس کو اس طرح لوں گا۔ جی نیکسٹ۔ جی تھینک یو سر۔ سر شادی کب کرنی چاہیے؟ کیا عمر کی کوئی خاص حد ہوتی ہے اچھا رشتہ بنانے کے لیے؟ اچھا، بڑا بڑا زبردست بات کی بیٹا آپ لوگوں نے، کہ یہ بڑا زبردست سوال کیا، بہت شکریہ آپ کا اس سوال کرنے کا۔ یہ سوال دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سے اختلاف ہو، لیکن میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادیاں آج بھی 18 19 20 سال کی عمر میں کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ میرے سے پوچھیں نا، میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ دی ایجوکیشن آف فیمیل، دے شوڈ بی گریجویٹ، they should get education and they should get at least graduate۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 20 سے 22 سال کی عمر جو ہے وہ بہترین ہے آپ کی شادی کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ at that age you are flexible enough to compromise, to adjust yourself, to observe and to adjust yourself according to the other environment. When you are 25, when you are 26, 27, it is hard for you to be flexible, to adjust۔ جتنا آپ آگے جاتے جاتے ہیں وہیں پہ آپ پختہ ہوتے جاتے ہیں، اور آپ کے لیے ایڈجسٹ ہونا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ آج کی آپ نے طلاق کی پوچھی، یہ تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ لیٹ شادی بچیوں کی اسپیشلی، اور ایک لیٹ شادی اور دوسرا پھر برابر کا لڑکا نہیں ہے، لڑکا میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے، آپ نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، آپ دونوں کا لیول ہی نہیں میچ کر رہا۔ آپ ہمیں دیکھو، ہم تو کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ حاصل کر لیں ہمیں اس کا خمار ہوتا ہے، ہم پیسہ حاصل کر لیں ہمیں اس کا خمار ہے، ہم تعلیم زیادہ حاصل کر لیں ہمیں اس کا خمار ہے، ہم کسی اچھی یونیورسٹی سے حاصل کر لیں ہمیں اس کا خمار ہے، ہم جو ہے وہ کسی اچھے بڑے شہر میں رہ لیں ہم بڑے شہر کا خمار ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ ہر آدمی کسی نہ کسی خمار کا شکار ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی تو یہ بھی والدین کی، پھر اولاد کی، پھر یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک ایج ڈفرنس اور پھر جو کلاس ڈفرنس بن جاتا ہے۔ ایک ایم ایس سی، ایک ایم فل ہے، اب وہ ایم فل بندہ کیسے ایک بی اے بندے کو برداشت کر پاتا ہے؟ وہ نہیں کر پاتا، یہ اس کو ٹریننگ ہی نہیں ہوتی اس کی پیچھے سے، تو وہ نہیں برداشت ہو پاتا۔ تو یہ جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیس انڈرسٹینڈنگ کے۔ جتنی عمر کم ہوگی، 21 22 23، یہ ہماری انفارچونیٹلی ہمارے والدین، ہماری ماؤں کی بھی یہ کمزوریاں ہیں، لاپرواہیاں ہیں کہ وہ پہلے کہتی ہیں کہ ہماری بچی پڑھ لے، پھر جب پڑھ لیتی ہے تو پھر دیکھنا شروع کرتی ہیں، تو تب لیٹ ہو جاتا ہے 25 24 25 26، اور جب 27 کی ہو جاتی ہیں بچیاں تو پھر کہتی ہیں کہ چل جیڑا بھی آ جاندہ کر لو ادنا رشتہ۔ تو یہ دیکھیں، ہم بڑوں کی غلطی ہے، اس کو پہلے سے فکر ہونی چاہیے، 22 23 سے فکر شروع کر دینی چاہیے، کوشش شروع کر دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھا سبب لگائے، تو
تو پھر انسان جلد بازی نہیں کرتا. جلد بازی ہمیشہ تب ہوتی ہے جب 24 25 26 عمر ڈھل رہی ہوتی ہے, تو ماؤں کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ اب میری بیٹی کا کیا بنے گا, رشتہ نہیں آ رہا, پھر چلو جو بھی آئے گا رشتہ کر لیتے ہیں اس سے, تو یہاں پہ پرابلم ہو جاتی ہے. جی نیکسٹ. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے سر, لڑکی کو ہی تانا کیوں ملتا ہے کہ وہ طلاق یافتہ ہے, مرد کو کیوں نہیں, جبکہ اسلام میں تو برابر حقوق ہیں؟ بات تو اب ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں سوسائٹی کی ہوتی ہیں, ٹریڈیشنز کی ہوتی ہیں. ابھی ہم لوگ بیسیکلی نا کافی جو انڈین کلچر ہے اس سے بھی نہیں نکل پا رہے. وہی کلچر پرانا گھروں میں باہر, بلکہ گھروں میں اسپیشلی میں زیادہ کہوں گا کہ جب عورت پہلے بیوی ہوتی ہے مار کھاتی ہے, ساس بنتی ہے تو پھر وہ بھی مارتی ہے, وہ بھی کہتی ہے کہ میں بھی کبھی بہو تھی تو اب میں بھی چھوڑوں گی نہیں. تو یہ کلچر جو ہے وہ پرانا چلتا آ رہا ہے, ٹریڈیشنل یہ انڈین کلچر ہے. اسلام تو کہتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں ہم اسلام کو پریکٹیکلی کہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم نے کبھی پریکٹیکل اسلام کبھی دیکھا ہے, کبھی کیا ہے اس کو, ہم نے کبھی جو ہے وہ اسلام پہ عمل کیا ہے؟ ہم خود ذاتی طور پر پریکٹیکلی اسلام پہ عمل نہیں کرتے, تو ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد سوسائٹی بھی اسلام میں پوری طرح عمل کرتے ہوئے ساروں کے برابر کے حقوق دے. تو اس لیے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, شروع سے اسی طرح چلا آ رہا ہے, تو فیمیل کو ہی جو ہے وہ دیا جاتا ہے, تانا دیا جاتا ہے. اگر اسی بات سے میں ایک اور چیز ریلیٹ کر لیں نا, کہ اولاد کا تانا کیوں دیا جاتا ہے, حالانکہ کیا کسی کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے لڑکے بھی اور لڑکیاں, پھر کیوں تانا دیا جاتا ہے پھر ماں کو کہ آپ بچیاں پیدا کرتی ہیں یا آپ پھر لڑکے پیدا کرتی ہیں؟ تو یہ بھی تو ایک چیز ہے ہماری سوسائٹی میں, یہ بھی تو سراسر غلط ہے. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہے بیٹیاں دوں, جس کو چاہے بیٹے دوں, پھر بھی ہم تانا دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے نا. سوسائٹی کی کچھ ٹریڈیشن ہیں جس کی وجہ سے, اسی لیے تو ہم جو ہے وہ پیچھے ہیں بہت, ہم جو ہے وہ اٹھ نہیں پا رہے, ہماری پرابلم نہیں ختم ہو رہی. جی نیکسٹ. جی سر. نیکسٹ کوشچن ہے جی, ہم لوگوں سے اللہ کی نسبت سے کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ اچھا, اللہ کی نسبت کیسے پیار کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں سے نا توقع لگانی چھوڑ دیں. آپ کوئی بھی کام کریں لوگوں کے لیے, لوگوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ لوگ آپ کو ریٹرن دیں گے. آپ یہ کریں ریٹرن اللہ دے گا. آپ تھوڑے بلوس ہو جائیں نا, آپ صرف مفاد کے لیے نہ کریں کہ وہ نہیں آیا تو میں کیوں جاواں, اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تو میں کیوں اس کے لیے کروں. آپ بدلے کی جو ہے وہ روش جو ہے اس کو ترک کر دینا. آپ اپنی جگہ پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا سوسائٹی شروع کر دے گی, آپ اپنے دل میں اپنے ذہن میں یہ روش ختم کر دینا کہ اس نے وہ نہیں میرے ساتھ بولتی تو میں کیوں اس کے ساتھ بولوں. آپ اچھے دل سے اچھے اخلاق سے بولیں, اور یہ توقع نہ کریں کہ وہ بھی آپ سے اچھے اخلاق سے بات کرے. تو یہ اللہ سے نسبت تبھی پیدا ہوگی کہ جب آپ توقع سے آزاد ہوں گے, جب آپ ہر چیز کو اللہ پہ چھوڑیں گے نا. جتنا اختیار ہے آپ کوشش کریں, کوشش کے بعد نتیجہ آپ کی مرضی کا نہیں آتا تو آپ گلہ نہ کریں, آپ کمپلین نہ کریں. آپ چیک کر کے دیکھ لیں, آپ ایک مہینہ کمپلین نہ کریں, دیکھیں آپ کو کیسے سکون نہیں ملتا. تو یہ کمپلینٹ کرنے سے, گلہ کرنے سے, توقع رکھنے سے آپ لوگوں کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں, آپ اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہو پاتے. اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا ہے تو کمپلینٹ کرنا بند کر دیں, گلہ کرنا بند کر دیں, پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں. جی نیکسٹ. جی تھینک یو سر. پسند کی شادی کا فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے, اور اگر آج کل دیکھیں تو جی اگر آج کل دیکھیں تو بہت ہوتا ہے, تو کیا یہ کاسٹ ایشو, مطلب اس میں کاسٹ ایشو ہوتا ہے, کیا کاسٹ کا ایشو آ جاتا ہے پسند کی شادی میں؟ اچھا دیکھیں, دو کوشچن بن جاتے ہیں نا آپ کے, پسند کی شادی اور کاسٹ ایشو. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو چیزیں آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں وہ ضروری نہیں وہ صحیح ہوں, لیکن ہم زیادہ تر ان چیزوں کو صحیح مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اپنے پاس کوئی نظریہ نہیں ہوتا نا, ہم نے نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے, نہ اللہ کو جانا ہوتا ہے, نہ کسی بزرگ کی کوئی دنائی, نہ حکمت, کوئی باتیں ہمارے پاس نہیں ہوتی. لہٰذا ہمارے لیے ساری عقل وہی ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے. ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں تو وہی ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ بینچ مارک ہے کہ یار یہ کپڑے چل رہے ہیں, یہ اس طرح ہو رہا ہے تو اس طرح ہی ہوتا ہے. یہ صرف ظاہری دھوکہ ہے.
اگر آپ اپنے اندر سے کوئی پرنسپل ہو، کوئی نظریہ ہو، کوئی والدین کا نظریہ ہو کہ اللہ اللہ کے رسول کی یاد ہو، تو پھر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے باہر کیا ہو رہا ہے، سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں یار مجھے صحیح کرنا ہے، کوئی جو بھی کرے یہ صحیح ہے، یہ قانون کے مطابق ہے، یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے، اس طرح چلنا ہے. تو پھر آپ کو چیزیں تنگ نہیں کرتی. اور جہاں تک دوسرا سوال آپ نے کیا تھا، ایک تو یہ پسند کی شادی آپ کہہ رہے ہیں جی کیا صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ سوال تھا آپ کا. جی جی، اور کاسٹ ایشو کا تھا کہ کیا پسند کی شادی پہ کاسٹ اچھا ایشو کوئی کاسٹ ایشو میں نا، کاسٹ ایشو میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو قبیلوں میں بنایا. اب کچھ لوگ شاید اس کو یہ کہتے ہوں کہ تب قبیلے تھے تو اب کوئی نہیں قبیلے. دیکھیں قبیلے تب سے چلے آ رہے ہیں، وہ کیوں بنائے اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ آپ ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں. دیکھیے اگر ہماری میں ٹوٹلی اس پہ رلائی نہیں کرتا، لیکن دیر آر سم تھنگز وچ آر انڈیکیشن کہ آپ مختلف کاسٹ کو لے لیں، ان کا رہن سہن، ان کا انداز، ان کی عادات مختلف ہیں. ہر کاسٹ کی اپنی عادات ہیں. تو یہ کاسٹ اس لیے صرف ہے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، یہ کاسٹ سسٹم اس لیے ہے تاکہ آپ پہچان سکیں کہ اس کاسٹ کی عادات یہ ہے، اس کاسٹ کی عادات یہ ہے. تو کیا جو عادات ہماری ہیں کیا اس کاسٹ کی ہو ہیں، کیا ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے. اگر دیکھیں ہم میں نہ صبر ہے نہ برداشت ہے، تو ہم اپنی کاسٹ میں صبر اور برداشت ہمیں نہیں ہے، تو پھر کسی اور کاسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینشیلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، فرق بہت زیادہ، اختلاف بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پھر وہاں پہ صبر بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، برداشت بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے. آپ کو پرابلم کوئی نہیں ہے تو سارے انسان، عادات اور انداز کا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ شاہ صاحب میرے استاد کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی بندے کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بندے کے ساتھ نہیں رہتے، بندے کی عادات کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہ عادات ہی ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں. اور یہ کاسٹ سسٹم ہمیں عادات اور انداز کے بارے میں ہی رہنمائی فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ اور باقی ساری چیزیں ہم یہ نہیں دیکھتے، باقی ساری چیزیں ہم نے اس میں سے نکال دی. جی نیکسٹ. تھینک یو ویری مچ سر. آج ٹاپک کیسا ہے کہ کوشچنس نہیں ختم ہو رہے. میرے پاس اچھا ابھی اچھا بھی ٹھیک ہے. 16 میسیجز ہیں. چلے میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں نیکسٹ کوشچن کہ سر دیکھا ایسے گیا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں لوگ جیسے ہی قدم رکھتے ہیں یا کو ایجوکیشن سسٹم میں جیسے ہی قدم رکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی رشتے کے ساتھ خود کو مضبوط باندھ دیتے ہیں. تو کیا اس طرح کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ کرنے چاہیے یا نہیں؟ اچھا مجھے ایک تو آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، اس کو ریپیٹ کریں. ہم اس کو لاسٹ کوشچن کے طور پر لیتے ہیں. ہم اس سیشن کا پارٹ 2 نیکسٹ ویک کریں گے. اسی سیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے سوالوں جواب کو زیادہ ٹائم دیں گے تاکہ کنفیوژنس کو دور کیا جا سکے، یا جو مت ہیں، غلط نظریات ہیں، ان کو صحیح کیا جا سکے تاکہ آپ لوگوں کی آنے والی زندگیاں بہتر ہو سکے. آپ اس کوشچن کو لاسٹ کے طور پر لیجئے پلیز. جی تھینک یو ویری مچ سر. سر میں رپیٹ کر لیتی ہوں، انہوں نے ماریا صاحبہ نے کافی لمبا لکھا ہوا ہے. ماریا اگر میں آپ کا سوال صحیح طرح سے نہیں ریڈ کر، جی ماریا آپ میں آپ کو اگر آپ بول دیں کوشچن اپنا کائنڈلی. کوشچن میں نے یہ پوچھا ہے کہ جیسے ہی ہم کو ایجوکیشن سسٹم کا پارٹ بنتے ہیں یا پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہمیں ایک وہاں کا سسٹم سمجھ آتا ہے کہ مطلب نفس کو قابو رکھنا ایک مشکل چیز ہے. تو زیادہ تر ہم یوتھ کی مطلب جو سمجھدار ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی رشتے میں بن جائیں، مطلب اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کریں وہ ایک اچھے رشتے میں بن جائیں. تو کیا ایسا چاہنا ٹھیک ہے؟ اور اس پہ پیرنٹس کا رد عمل ہوتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، پہلے سیٹل ہو جاؤ یا ایجوکیشن پوری کر لو. تو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ماشاءاللہ اب مجھے صحیح سمجھ آ گیا. بالکل بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ خواہش میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھ دی ہے، ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے. آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہمیں پروٹیکٹر چاہیے، اچھا پارٹنر چاہیے، اور آپ کو اس کی فکر بھی ہے جو کہ آپ اکثر والدین کو بھی کنوے کرتے ہیں، لیکن وہ میں نے کہا نا تھوڑا وہ لیٹ کر دیتے ہیں. اچھا اس صورت میں آپ اس نیت کے ساتھ کسی کو اپنا پارٹنر بنانے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ نے بولا کہ اچھا پارٹنر.
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا ہے؟ کیا آپ چلے فرض کریں آپ کی خواہش ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ والدین نہیں کر رہے، لیکن کیا آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے کہ آپ کسی کے اچھا ہونے کو جج کر سکے؟ دیکھیں میں آپ کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ایک سیکنڈ کے 8ویں حصے میں یہ پہچان جاتے ہیں کہ سامنے والے بندے کی نیت کیا ہے، تو آپ پھر بھی دھوکا کھا جاتے ہیں. کیوں؟ یہ سوال بڑا غور طلب ہے کہ آپ پھر بھی دھوکا کھا جاتے ہیں. کیوں؟ کیوں کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں جج کر پاتے، آپ کو نہیں پتا چل سکتا، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کو نہیں پتا چلتا، کیونکہ سوسائٹی باہر بہت زیادہ فیکزم ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے صرف باتوں پہ الفاظ پہ چلتے ہیں، اوریجنلٹی نہیں ہے. آپ اوریجنلٹی پہ چلتے ہو، آپ الفاظ پہ چلتے ہو، الفاظ سے وقتی طور پہ کوئی الفاظ کے ذریعے تو اوریجنلٹی پیدا کر سکتا ہے، آپ کو قائل کر سکتا ہے، لیکن آپ یہ کیسے جج کر سکتی ہیں جب آپ کے پاس یہ ابھی فہم نہیں آیا کہ آپ تصویر کے پیچھے دیکھ سکیں کہ کیا اس کی نیت کیا ہے، اس کا جو ہے وہ انٹینشنز کیا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ آپ خود اس وقت اس مفاد میں اس خواہش میں گرفتار ہیں، لہذا آپ جج نہیں کر سکتے. جج ہمیشہ انسان اس وقت کر پاتا ہے جب آپ کا کوئی مفاد نہ، آپ کوئی خواہش نہ ہو سامنے والے بندے سے ریلیٹڈ، جبکہ آپ خود سامنے والے بندے سے ریلیٹڈ خواہش میں گرفتار ہیں، لہذا آپ ٹوٹلی unable to judge who is good and who is not. آپ تو اگلے کے الفاظ پہ بھروسہ کریں گے، وہ بعد میں جو مرضی کرے، پھر آپ کمپلینٹ کریں گے کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا، آپ تو پہلے یہ کرتے تھے تو اب آپ یہ کرتے ہیں، تو پرابلمس تو آئیں گی. تو اس لیے یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو رجوع کرنا چاہیے، یہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو آپ کے والدین کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ مجھے میری بیٹی کی فکر ہے. یہ واحد ذریعہ ہے. آپ ڈائریکٹ والدین سے نہیں کہہ سکتے، شاید کچھ اولاد کہہ سکتی ہو، لیکن آپ ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہہ پاتے، کچھ کو نہیں کہنا چاہیے. آپ اس رب سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اتنی فکر ہے تو اپنی فکر کے بعد دعا کیجئے نا، عمل کی طرف نہ بھاگیے، کیونکہ وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کو فکر اللہ نے دے دی ہے، لیکن آپ اس کے بعد دعا کیجئے نا، عمل کے لیے جلدی نہ کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم آ جائے. پھر تو یہ ہو نہیں سکتا آپ رجوع کریں، دعا کریں اور اللہ کا کوئی حکم نہ آئے، آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی. جی مس ماریا اجازت لیں آپ. جی تھینک یو ویری مچ سر ونس اگین. ماشاء اللہ اتنا زبردست آپ نے ایکسپلین کیا کہ دل کرتا ہے آپ کا تو جب بھی لیکچر ہو کہ بس ٹائم ختم نہ ہو، لیکن وقت کی ایک بدترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں اچھے لوگوں کو الوداع کہنا پڑتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ کے لیے آپ کو بالکل کبھی الوداع نہیں کہیں گے. اللہ آپ کے ساتھ بہت اللہ شکریہ، آپ کو بہت سلامت شکریہ آپ رکھے. کا مس ماریا. آپ کی محبت کا، آپ کی عزت کا یہ سوالات جو پینڈنگ ہے یہ ضرور سیو کر لیجئے. انشاءاللہ ان سارے سوالات کا جوابات دوں گا، بلکہ اگلا سیشن ہم لوگ سوالات جوابات پر ہی رکھیں گے کہ میں جی سر سٹارٹ کروں گا، پھر ہم لوگ سوالات جوابات کریں گے اسی سول میٹ کے سیشن میں. تو سول میٹ انشاءاللہ پارٹ 2 نیکسٹ ویک آئے گا، ہم لوگ اس میں کوشچن آنسر سیشن کریں گے، اور انشاءاللہ جو سوالات ہوں گے سب کے جوابات دیے جائیں گے. جن کے انشاءاللہ جوابات میں نہیں دے سکا ان سے معذرت. تو